बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा किया गया है कीमतों में, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बड़ी अहम कामयाबी और पंजाब में 10 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू वसूल किया गया और अब नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई जा रही हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो आज की सबसे अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून पंजाब को बड़ा धचका पहुँचा है। सबसे बड़ी विकेट गिरी है पंजाब की, मुस्लिम लीग नून की, उन दिनों में जब मरीम नवाज़ पंजाब की सियासत में एक्टिव हुई हैं और मरीम नवाज़ के एक्टिव होते ही बड़ी विकेट गिर गई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले हम एक केस है और एक मामला है, और ये हुकूमत पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस मामले के हवाले से और उनकी तवज्जो दिलवाने के लिए हमारे जो PVMC है, वेटरनरी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये एक स्कैंडल है जो हमारे सामने पेश किया गया और ये कहा गया है कि इसके ऊपर हम बात करें। और वो है जो PVMC है, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल कौंसल। इसका जो क़याम है 1996 में इसका क़याम अमल में लाया गया और आज तक ये किसी मिनिस्ट्री को नहीं दिया गया, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशनल कोऑर्डिनेशन के तहत ही इसको चलाया जा रहा है। और इसकी जो मुतलका मिनिस्ट्री है, वहाँ PVMC की जो जितनी भी वहाँ पर माफियाज़ हैं, और एक शख्स है डॉक्टर अरशद नामी, वो 3 दफ़ा PVMC का सदर रहा है और उसके जाने के बाद उसने अपने फ्रंटमैन को सदर बनाया। और जब वो PVMC का सदर था 2012 में, उसने अपना एक प्राइवेट कॉलेज रिफ़ा कॉलेज जो है उसको ना सिर्फ रजिस्टर करवा लिया, बल्कि उसकी जो इरेगुलर तरीके से और इलीगल तरीके से और प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बग़ैर उसने ये रजिस्ट्रेशन करवाई और ऐसे जो कोर्सेज़ हैं वो मंजूर करवा लिए जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ नहीं थे या उनके मंजूर नहीं होते थे, और रिफ़ा कॉलेज के हुए। उसके पीछे ये किरदार है जिस किरदार के बारे में तहकीकात होना ज़रूरी हैं। एक तो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि ये जो मामला है डॉक्टर मोहम्मद अरशद का, ये सदर है और ये कब से सदर है, ये 2006 से 2010 तक पहले रहे, फिर 2010 से 2014 तक और फिर 2014 से 2018 तक। आज ये चौथी दफ़ा भी 2018 से सदर मुंतखब हो गए थे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ काफ़ी एलिगेशंस थे PVMC में जो करप्शन के थे और फिर गैर कानूनी जो इसने फ़ायदा हासिल किया और एक ओहदे पर बैठ के इसने जो प्राइवेट कॉलेज बनाया और जो इंटरेस्ट था इसका, जो जिस तरीके से ये काम कर रहा था, इसके ख़िलाफ़ चीज़ें आना शुरू हो गई। उस पर भी इंक्वायरी बैठी और वो इंक्वायरी आज तक उसमें कोई काम नहीं सामने आया। 2012 में एक दरख्वास्त दी गई थी और उस दरख्वास्त के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, और ये दरख्वास्त देने वाले जो इसमें दरख्वास्त इन्होंने दी थी डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक है। इन्होंने दरख्वास्त दी थी 6/11/2012 को, इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया गया और इसमें यह कहा गया कि 2012 में रिफ़ा कॉलेज का जो विज़िट किया गया PVMC की तरफ से, सिर्फ सिंगल मेंबर ने विज़िट किया और बग़ैर प्रोसीजर को अडॉप्ट किए, बग़ैर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट किए, चंद घंटों में जो रिफ़ा कॉलेज है उसको इसमें मंजूर किया गया, उसको रजिस्टर किया गया। उस पर जो मुतलका प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद थे, जो डीन था, उन्होंने इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेटनरी साइंसेस के जो डॉक्टर हैं, डीन हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जो एलिगेशंस लगाए गए ये तो बिल्कुल दुरुस्त हैं और फिर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आज तक उसमें कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि PVMC में पहले वो खुद सदर है और फिर उनके फ्रंटमैन सदर बन गए। और साथ इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो ये है कि 2002 से इन्होंने जो 5000 जो डॉक्टर्स बनते हैं, वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं, ये क्या जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं PVMC में, जैसे जो दूसरी तरफ मेडिकल के हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फ़ीस होती है,
5000 فیس تھی، اور یہ کتنے سالوں سے 10,000 روپے فیس صرف رجسٹریشن کی لے رہے تھے، اور باقی مختلف مدات میں بھی فیس یہ ڈبل لے رہے تھے، اور ہزاروں جو ڈاکٹرز ہیں ویٹرنری کے وہ سامنے آئے، اور اس کے باوجود ان کا حق مارا گیا اور ان سے ڈبل فیسز لی گئیں اور یہ ہڑپ کر گئے۔ تو اس سارے معاملے پر ضرور انکوائری ہونی چاہیے، اور حکومت پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو ہمیشہ سے ہی نظر انداز کیا گیا، اور اب اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے، آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 15 ستمبر کو جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا یہ بالکل غلط ہے، اور اس اضافے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اس اضافے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے، اور یہ غیر قانونی اضافہ ہے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اوگرا اور وفاقی حکومت کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافے کی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر بوجھ بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب یہ 20 ستمبر کو سماعت کے لیے فکس ہوگی، اور پھر اس کے اوپر پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ قاسم خان صاحب نے اس کے اوپر ایک بینچ بنایا تھا، ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کون ہے جو سارے کے سارے مافیا کے پیچھے ہے، پھر اوگرا کے جو اس وقت کے ہیڈ آئے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے۔ پھر جو پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی طرف سے جو صوبہ پنجاب میں بزدار حکومت کے کان کنی کی فلاح و بہبود اور میں انقلابی انقلابات کی وجہ سے اقدامات کی وجہ سے 10 ارب روپے سے زائد کا ریونیو وصول کیا گیا ہے۔ پنجاب میں مالی سال 2020-2021 کے دوران 10.19 ارب روپے سے زائد ریونیو وصولی کرنے کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب میں کان کنی کے وسائل کا بھرپور اور بہتر استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو اور اس کے فروغ کے لیے سیمنٹ سیکٹر پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی سیمنٹ فیکٹریوں کے لیے 22 نئے NOC جاری کیے جا چکے ہیں، اور گزشتہ 3 سال میں 10 سیمنٹ پلانٹ کی تنصیب کے لیے NOC جاری ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں سیمنٹ پلانٹ کی تنصیب کے لیے مزید NOCs کے اجراء کا عمل جاری ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نئی سیمنٹ فیکٹریاں قائم ہونے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پسماندہ علاقوں میں نئی سیمنٹ فیکٹریاں قائم ہونے سے معاشی ترقی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس شعبے کو آگے لے کے آنے کی وجہ سے 10.19 ارب روپے کا ریونیو ایک سال میں حاصل کیا ہے پنجاب حکومت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایک بہت اچھا قدم ہے، اور اس سے یہ جو صوبے کی معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے، اور لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی جو وکٹ گری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز مسلم لیگ نون کے حوالے سے تنظیم سازیوں کے حوالے سے بڑی ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور پچھلے 2 دن انہوں نے مسلسل 2 اجلاسز کی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی جو تنظیم ہے ڈویژن کی، پھر جو بھاولپور ڈویژن کی تنظیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اس سارے کے سارے معاملے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز دور رہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ جاوید لطیف نے جو شہباز شریف اور اس گروپ پر خواجہ آصف پر الزامات لگائے تھے، اس پر شہباز شریف نے کہا تھا کہ نواز شریف کو کہ شوکاز جاری کیا جائے۔ مریم نواز نے شوکاز رکوائے رکھا، لیکن بالآخر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کامیاب ہوئے، اور شوکاز جاری ہو چکا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر جواب مانگا گیا ہے جاوید لطیف سے۔ وہیں پہ مریم نواز کیونکہ پنجاب میں جو نون لیگ ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف کا کام نہیں ہے نون لیگ کو چلانا، اور نون لیگ کو صرف مریم نواز چلا سکتی ہیں، اور نون لیگ کا جو یہ معاملہ ہے، اس نون لیگ کی جو تنظیمیں ہیں، نون لیگ کا جو پارٹی کا سیٹ اپ ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے مریم نواز نے ادھر کام شروع کیا، اور ادھر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ PP 269 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے MP ہیں اظہر عباس چانڈیو، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ حلقہ ہے مظفر گڑھ کا، اور اس مظفر گڑھ کے حلقے میں ایک تقریب ہوئی ہے، اور اس تقریب میں اظہر عباس چانڈیو نے اعلان کیا ہے، چوک سرور شہید پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میرا اب پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آج سے پاکستان تحریک انصاف اور کپتان کی ٹیم کا حصہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے میں ٹکٹ پر منتخب ہوا، لیکن اب میں اس لیے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں
کہ جو نون لیگ کا مریم نواز اور نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ ریاست مخالف ہے، اور اب اس حد تک وہ ریاست کے مخالف اور اداروں کے خلاف چلے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس نظریے اور اس بیانیہ کے ساتھ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایسے بیانیے کے خلاف بغاوت کرتا ہوں، اور میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، جو پاکستان کے لیے پاکستان کے محب بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا عثمان بزدار اور ان کے والد کے ساتھ پرانا تعلق ہے، اور عثمان بزدار کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میں سارے کے سارے معاملے میں عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو میں چھوڑتا ہوں۔ عظمیٰ بخاری نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا جب سوال کیا گیا ہے کہ آپ مریم نواز تو ایکٹیو ہوئی تھیں، اور مریم نواز نے تو پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرانی تھی، یہ تو آج تک ان باغیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے جو جہانگیر ترین کے ساتھ تھے، تو اب آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے پر جو مریم نواز وہ پنجاب میں نون لیگ کو ایکٹیو کریں گی؟ تو اس پر عظمیٰ بخاری نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گندے انڈے تھے اور وہ نکل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ صفائی ہوگی، صاف ہو کے پھر وہ لوگ آئیں گے جو صرف مسلم لیگ نون کے بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو لوٹے نہیں ہوں گے، جو مفاد پرست نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے جن لوگوں نے بغاوت کی تھی تو ان کے سروں پر انہوں نے اسمبلی کے اندر لوٹے رکھے تھے، اور مریم نواز نے گلگت بلتستان میں جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا تھا ان کے بارے میں ایک جلسے میں کہا تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں تو ان کو جوتے ماریں اور ان کے اوپر جو انڈے اور ٹماٹر برسائیں۔ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یہ ان کی جمہوریت ہے۔ جب کوئی ان سے اختلاف کر کے ان کو چھوڑتا ہے تو یہ اس کو کیا کچھ کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔